बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे खालिद बिन वलीद की दास्तान की 37वीं किस्त। तो जिन दोस्तों ने पिछली किस्तें नहीं देखी वो पिछली किस्तें लाजमी देखें ताकि अगली तमाम किस्तों को समझने के लिए उनको आसानी हो जाए। दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की 37वीं किस्त। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मालिक बिन नवेरा से कहा, क्या तूने सज्जा की नबूवत को तस्लीम नहीं किया था? क्या तूने इसके साथ मिलकर लोगों को कत्ल नहीं किया और इन्हें नहीं लूटा? और तुमने उन लोगों का कत्लेआम किया जिन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। मालिक ने सर हिलाकर इस जुर्म का इकरार किया। क्या तू मुझे बता सकता है कि मैं तुझे कत्ल क्यों ना करूं? खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे खलीफा ने तुम्हें मेरे कत्ल का हुक्म नहीं दिया। मालिक बिन नवेरा ने कहा, खुदा की कसम। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं तुझे ज़िंदा रहने का हक़ नहीं दे सकता। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो उजड़ी हुई बस्तियां देखी थीं जो मालिक बिन नवेरा और सज्जा ने उजाड़ी थीं। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मालिक बिन नवेरा की बस्ती बतह पर बिला वजह चढ़ाई नहीं की थी। इन्हें तमाम रिपोर्टें मिल रही थीं कि इस शख्स ने इस इलाके में मुसलमानों को किस तरह तबाह व बर्बाद किया था। ले जाओ इसे और इसके साथियों को जो इसके साथ रोपोश थे और इन्हें कत्ल कर दो। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया। इन्हें जब ले गए तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतला दी गई कि एक बड़ी ही हसीन औरत जिसका नाम लैला है और जो मालिक बिन नवेरा की बीवी है, अपने खावंद की ज़िंदगी की इल्तिजा लेकर आई है। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि इसे आने दो। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सरदार के फ़र्जंद थे। इन्होंने अमीर घराने में परवरिश पाई थी, इसलिए इनके दिलो दिमाग में वुसअत थी। वो खुश ज़ौक़, खुश तबा और ज़िंदा मिजाज थे। लैला जब इनके सामने आई तो खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, क्या तू अपने खावंद को मौत से बचाने आई है? इसके सिवा मेरा और क्या मकसद हो सकता है? लैला ने कहा, अगर तू उस वक्त इसे इन जराइम से रोक देती जब वो समझता था कि हर बस्ती पर इसकी हुक्मरानी है तो आज तू बेवा ना होती। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, क्या इसने तुझे बताया नहीं था कि इसकी तलवार ने कितनी औरतों को बेवा किया है? इसे मालूम नहीं था कि इसकी ज़िंदगी में एक दिन इंसाफ कभी आएगा। मैं इसका हाथ नहीं रोक सकी, लैला ने कहा, और तू मेरा हाथ भी नहीं रोक सकती। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ये मेरा नहीं, मेरे अल्लाह का हुक्म है। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लैला की इल्तिजा कबूल ना की। लैला अभी खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास ही थी कि इतला आई कि मालिक बिन नवेरा और इसके साथियों को कत्ल कर दिया गया है। फिर एक ऐसा वाक़या हो गया जिसने खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दस्तों में और मदीना में हलचल मचा दी। हुआ यूं कि बता में ही खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लैला के साथ शादी कर ली। अंसार मदीना इस शादी पर बहुत बरहम हुए। अबू कतादा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कसम खाई कि वो आइंदा खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में कभी किसी लड़ाई में शरीक नहीं होंगे। एतराज़ करने वाले ये कहते थे कि खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लैला की खूबसूरती से मुतासिर होकर इसके खाविंद मालिक बिन नवेरा को कत्ल किया है ताकि लैला के साथ ख़ुद शादी कर लें। लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत थी जिसने बिस्तर मर्ग पर कहा था कि मेरे जिस्म पर कोई ऐसी जगह नहीं जिस पर जहाद का ज़ख़म ना आया हो। इनका किरदार इतना कमज़ोर नहीं हो सकता था कि वो एक औरत की खातिर अपने रुतबे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक़ में बात करने वालों ने कहा है कि खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मालिक बिन नवेरा और इसके साथियों को कैद में डाल दिया था और इन्हें मदीना भेजना था। रात बहुत सर्द थी। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख्याल आया कि कैदी सर्दी से कांप रहे होंगे। इन्होंने हुक्म दिया, दाफ़ो इसराकुम। इसका तर्जुमा है कैदियों को गर्मी पहुँचाओ। कनाना की ज़बान में मदाफ़ात का लफ्ज़ कत्ल के मायनों में इस्तेमाल होता है। बदकिस्मती से ये कैदी जिन आदमियों के पहरे में थे वो कनाना के रहने वाले थे। इन्हें यह भी मालूम था कि मालिक बिन नवेरा और इसके साथियों के जराइम कितने संगीन हैं। चुनांचा उन्होंने गर्मी पहुँचाओ को कत्ल के मायनों में लिया और मालिक और इसके साथियों को कत्ल कर दिया। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला तो उन्होंने कहा, अल्लाह जो काम करना चाहता है वो हो के रहता है। इन दो के अलावा और भी रवायात मुख्तलिफ़ तारीख़ों में आई हैं जो एक दूसरे की तरदीद करती हैं। इनमें बात खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक़ में जाती हैं और बात खिलाफ़। मुखालिफाना रवायात के मुसन्निफ़ों के मजहबी फ़िरक़ों को देखो तो साफ़ पता चलता है कि इनके एक एक लफ्ज़ में तासुब भरा हुआ है
اور وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسوا کر رہے ہیں۔ تاریخ میں متضاد کہانیاں ملتی ہیں، لیکن کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا ہے کہ اس شادی پر لیلہ کا کیا رد عمل تھا۔ کیا لیلہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور ہو کر قبول کیا تھا، یا وہ خوش تھی کہ ایک عظیم سپہ سالار کی بیوی بن گئی ہے جس کی فتوحات کے چرچے سرزمین عرب کے گوشے گوشے تک پہنچ گئے ہیں؟ اس وقت کے جنگی رواج کے مطابق لیلہ مال غنیمت تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لونڈی بنا کر اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ تاریخ میں ایک ایسا اشارہ ملتا ہے جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جاتا ہے۔ وہ یوں ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کسی کی یا اپنی لونڈی بننے سے بچا لیا تھا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ شہزادی لگتی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ لونڈیوں کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ لیلہ جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی ذہین اور دانا بھی ہے۔ انہوں نے اس عورت کی صلاحیتوں کو تباہی سے بچا لیا تھا۔ یہ خبر مدینہ بھی پہنچ گئی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ خبر پہنچی بھی سیدھی خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور خبر پہنچانے والے ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اس شادی پر ناراض ہو کر مدینہ چلے گئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ انہوں نے کہا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، ان کے خلاف وہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی زندہ آدمی کی بیوی کو ورگلا کر اپنی بیوی نہیں بنایا۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور انہیں ایسے انداز سے لیلہ کی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کی خبر سنائی جیسے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیاش انسان ہوں اور ان کی عیش پرستی ان کے فرائض پر اثر انداز ہو رہی ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، خالد کا جرم معمولی نہیں، وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ بنو یربوع کے سردار مالک بن نویرہ کا قتل جائز تھا؟ مگر تم چاہتے کیا ہو عمر؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ خالد کی معزولی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صرف معزولی نہیں، خالد کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے اور اسے سزا دی جائے۔ عمر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اتنا مان لیتا ہوں کہ خالد سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ غلطی اتنی سنگین نہیں کہ اسے معزول بھی کیا جائے اور سزا بھی دی جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑے رہے۔ دراصل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہا درجے کے انصاف پسند اور ڈسپلن کی پابندی میں بہت سخت تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سالاروں میں کوئی غلط حرکت رواج پا جائے۔ نہیں عمر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے کافروں پر مسلط کیا ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن نہ ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بلوا لیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی مسافت طے کر کے بہت دنوں بعد مدینہ پہنچے اور سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گئے۔ انہوں نے اپنے امامے میں ایک تیر اڑس رکھا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں موجود تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ گئے۔ وہ اٹھے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امامے سے تیر کھینچ کر نکالا اور اسے توڑ کر پھینک دیا۔ تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے کہا، اور اس کی بیوہ کو اپنی بیوی بنا لیا ہے۔ تم سنگسار کر دینے کے قابل ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈسپلن کے پابند تھے، وہ چپ رہے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے کو قبول کر لیا، سو خاموشی سے مسجد سے نکل آئے اور خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں چلے گئے۔ انہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی جواب طلبی کے لیے بلایا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک بن نویرہ کے تمام جرائم سنائے اور ثابت کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا دشمن تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت خفا ہوئے اور انہیں تنقید کی کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو دوسرے سالاروں میں غلط رواج کا باعث بنے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور مورخوں طبری اور ہیکل کے مطابق فیصلہ سنایا کہ مفتوحہ قبیلے کی کسی عورت کے ساتھ شادی کر لینا اور عدت کا عرصہ پورا نہ کرنا عربوں کے رواج کے عین مطابق ہے۔ اس عورت کو آخر لونڈی بننا تھا۔ یہ اس کے آقا کی مرضی ہے کہ اسے لونڈی بنائے رکھے یا اسے نکاح میں لے لے۔
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس وقت مسلمان ہر طرف سے خطروں میں گھرے ہوئے ہیں، قبیلے باغی ہوتے جا رہے ہیں، اپنے پاس نفری بہت تھوڑی ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی سالار دشمن کے کسی سردار کو غلطی سے قتل کرا دیتا ہے تو یہ سنگین جرم نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر ٹھنڈا کیا کہ اسلام کا ایک بڑا دشمن مسلمہ بن حنیفہ نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، وہ جنگی طاقت بن گیا ہے، اس کے پاس کم و بیش 40,000 نفری کا لشکر ہے، اور اکرمہ بن ابو جہل اس سے شکست کھا چکے ہیں۔ اب سب کی نظریں خالد کی طرف اٹھ رہی ہیں، اگر مسلمہ کو شکست نہ دی گئی تو اسلام مدینہ میں ہی رہ جائے گا، اس کامیابی کے لیے صرف خالد موزوں ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، انہیں بھی ان خطروں کا احساس تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ فوراً بطح جائیں اور وہاں سے یمامہ پر چڑھائی کر کے اس فتنے کو ختم کر دیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی ہی خطرناک جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دسمبر 232 عیسوی شوال 11 ہجری کے تیسرے ہفتے میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13,000 مجاہدین سے مرتدین کے 40,000 سے زیادہ لشکر کے خلاف یمامہ کے مقام پر وہ جنگ لڑی جسے اسلام کی پہلی خونریز جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا آخری معرکہ ایک وسیع باغ حدیقۃ الرحمن میں لڑا گیا تھا۔ وہاں دونوں طرف اس قدر جانی نقصان ہوا تھا کہ حدیقۃ الرحمن کو لوگ حدیقۃ الموت، موت کا باغ کہنے لگے۔ آج تک اسے حدیقۃ الموت کہا جاتا ہے۔ اس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے۔ انہیں خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شکایت پر جواب طلبی کے لیے مدینہ بلایا تھا کہ انہوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کرا کے اس کی بیوی لیلہ کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے جن میں اسلام گھیرے میں آ گیا تھا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ دیا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بطح جانے اور یمامہ کی مسلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ مسلمہ کذاب کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ اس کے پیروکاروں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس کا لشکر مسلمانوں کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔ اس وقت تک مسلمان ایک طاقت بن چکے تھے، لیکن مسلمہ کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ مدینہ کے لیے بھی خطرہ تھا اور اسلام کے لیے بھی۔ مدینہ سلطنت اسلامیہ کا مرکز تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بطح میں تھا۔ وہیں انہوں نے مالک بن نویرہ کو سزائے موت دی اور اس کی بیوی لیلہ کے ساتھ شادی کی تھی۔ لیلہ وہیں تھی۔ خالد بطح کو روانہ ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے پرانے ساتھی سالار اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی علاقے میں اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہیں اور مسلمہ کے خلاف مدد کو پہنچیں گے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 11 سالاروں میں سے تھے جنہیں خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف علاقوں میں مرتد اور باغی قبائل کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا۔ دوسرے قبیلے اتنے طاقتور نہیں تھے جتنا مسلمہ کا قبیلہ بنو حنیفہ تھا، اس لیے اس علاقے میں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک اور سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسنہ کو بھی بھیج دیا گیا۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد دیں گے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلیحہ سے نبرد آزما تھے۔ انہوں نے طلیحہ کو بہت بڑی شکست دی تھی۔ یہ خبر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو وہ جوش میں آ گئے۔ انہوں نے ابھی کسی قبیلے کے خلاف جنگی کارروائی نہیں کی تھی۔ کچھ دنوں بعد اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمہ کے طاقتور لشکر کو شکست دی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انسانی فطرت کی ایک کمزوری غالب آ گئی۔ انہوں نے اپنے ساتھی سالاروں سے کہا کہ خالد فتح پہ فتح حاصل کرتے جا رہے ہیں اور انہیں ابھی لڑنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کے ساتھی اور ایک جیسے جنگجو اور میدان جنگ کے ایک جیسے قائد تھے۔ کیوں نہ ہم ایک ایسی فتح حاصل کریں جس کے سامنے خالد کی تمام فتوحات کی اہمیت ختم ہو جائے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماتحت سالاروں سے کہا، مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ شرجیل بن حسنہ ہماری مدد کو آ رہا ہے، معلوم نہیں وہ کب تک پہنچے۔ میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا، میں مسلمہ پر حملہ کروں گا۔ مسلمہ معمولی عقل و ذہانت کا آدمی نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمان اس کی نبوت کو برداشت نہیں کر رہے اور کسی بھی روز اسلامی لشکر اس پر حملہ کر دے گا۔ اس نے اپنے علاقے کے دفاع کا بندوبست کر رکھا تھا جس میں دیکھ بھال اور جاسوسی کا انتظام بھی شامل تھا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے سمجھے بغیر بڑھتے گئے اور یمامہ کے قریب پہنچ گئے۔ وہ چونکہ جذبات سے مغلوب ہو کر جا رہے تھے اس لیے احتیاط نہ کر سکے کہ دشمن دیکھ رہا ہوگا۔ انہیں مسلمہ کے جاسوسوں نے دیکھ لیا اور مسلمہ کو اطلاع دی۔
ایک اور علاقے میں جہاں اونچے ٹیلے اور ٹیکریاں تھیں، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کے کچھ آدمی دکھائی دیے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر حملہ کر دیا، مگر یہ مسلمہ کا بچھایا ہوا جال تھا۔ مسلمہ نے وہاں خاصا لشکر چھپا رکھا تھا، جس نے دائیں بائیں سے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غیر متوقع صورتحال میں سنبھل نہ سکے۔ مسلمہ کے لشکر نے انہیں سنبھلنے دیا ہی نہیں۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نامی گرامی اور تجربہ کار سالار اور کماندار تھے، لیکن میدان دشمن کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے مسلمانوں کی کوئی چال کامیاب نہ ہونے دی۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس شکست کو چھپا نہیں سکتے تھے۔ چھپا لیتے تو لشکر میں سے کوئی مدینہ اطلاع بھیج دیتا۔ چنانچہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا کہ ان پر کیا گزری ہے۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واضح حکم دیا تھا کہ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کریں اور اکیلے مسلمہ کے سامنے نہ جائیں، مگر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تحریری پیغام بھیجا تھا، اس میں غصے کا اظہار اس طرح سے کیا تھا کہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن ابو جہل لکھنے کے بجائے ابن ام اکرمہ کی ماں کے بیٹے لکھا۔ یہ عربوں میں رواج تھا کہ کسی کی توہین مقصود ہوتی تو اس کے باپ کے نام کے بجائے اسے اس کی ماں سے منسوب کرتے تھے۔ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، اے ابن ام اکرمہ، میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتا، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مدینہ آؤ۔ تم آئے تو یہاں کے لوگوں میں مایوسی پھیلاؤ گے، مدینہ سے دور رہو۔ تم اب یمامہ کا علاقہ چھوڑ دو اور حذیفہ کے ساتھ جا ملو اور اہل امان سے لڑو۔ وہاں سے فارغ ہو کر ارفجا کی مدد کے لیے مہرہ چلے جانا۔ اس کے بعد یمن جا کر مہاجر بن امیہ سے جا ملنا۔ جب تک تم سالاری کے معیار پر پورے نہیں اترتے مجھے اپنی صورت نہ دکھانا، میں تم سے بات تک نہیں کروں گا۔ خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرجیل کو پیغام بھیجا کہ وہ جہاں ہیں وہیں رہیں، اور جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو اپنا لشکر ان کے ساتھ کر کے خود ان کے ماتحت ہو جائیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا گیا تھا کہ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بھی انہیں مل رہا ہے۔ وہ خوش ہوئے کہ اب وہ مسلمہ کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ انہیں توقع تھی کہ شرجیل کا لشکر تازہ دم ہوگا، مگر یہ لشکر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو وہ تازہ دم نہیں تھا، اس میں کئی مجاہدین زخمی تھے۔ کیا ہوا شرجیل؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ ندامت کے سوا میرے پاس کوئی جواب نہیں، شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ میں نے خلیفۃ المسلمین کی حکم عدولی کی ہے۔ میرے لیے حکم تھا کہ اکرمہ کو مدد دوں، مگر میرے پہنچنے سے پہلے اکرمہ مسلمہ کے لشکر سے ٹکر لے کر پسپا ہو چکا تھا۔ یہ ایک خط تھا جس نے مجھ پر بھی غلبہ پا لیا کہ ایک فتح تمہارے حساب میں لکھی جائے۔ باریک بین اور دور اندیش خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طنزیہ لہجے میں شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب پورا کرتے ہوئے کہا، اکیلے پتھر کی کوئی طاقت نہیں ہوتی شرجیل، پتھر مل کر چٹان بنا کرتے ہیں، پھر اس چٹان سے جو ٹکراتا ہے وہ دوسری بار ٹکرانے کے لیے زندہ نہیں رہتا۔ خود غرضی اور ذاتی مفاد کا انجام دیکھ لیا تم نے۔ اکرمہ جیسا تجربہ کار سالار پٹ کر ذلیل ہو چکا ہے۔ میں تم پہ کرم کرتا ہوں کہ خلیفہ کو تمہاری حماقت کی خبر نہیں ہونے دوں گا۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسنہ نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی غلط حرکت کی تھی۔ اس نے بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بازی لے جانے کے لیے راستے میں مسلمہ کے لشکر سے ٹکر لی اور پسپا ہونا پڑا تھا۔ مسلمہ قذاب دربار لگائے بیٹھا تھا۔ ٹھگنے قد والا یہ بدصورت انسان مکمل نبی بن چکا تھا۔ اس کا قبیلہ بنو حنیفہ تو اسے نبی مان چکا تھا۔ دوسرے قبیلے کے لوگ جوک در جوک اس کی بیعت کے لیے آتے اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب رہتے تھے۔ لوگوں نے اس کی قوت اور کرامات دیکھ لی تھیں۔ اب اس کے پیروکاروں نے 2 معجزے اور دیکھ لیے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے 2 نامور سالاروں کو ذرا سی دیر میں میدان سے بھگا دیا تھا۔ مذہبی اور نظریاتی کے لحاظ سے تو مسلمان ریشم کی طرح نرم تھے، لیکن میدان جنگ میں وہ فولاد سے زیادہ سخت اور بجلیوں کی طرح قہر بن جاتے تھے۔ جنگی لحاظ سے مسلمان دہشت بن گئے تھے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غلطی اور کچ فہمی سے شکست کھائی تھی، لیکن بنو حنیفہ نے انہیں اپنے کذاب نبی کے معجزوں اور کرامات کے کھاتے میں لکھ دیا۔ وہ کہتا تھا کہ مسلمانوں کو مسلمہ کے سوا کون شکست دے سکتا ہے؟ نہار الرجال۔ مسلمہ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے اپنے دستے راست نہار الرجال سے کہا، اب ہمیں مدینہ کی طرف کوچ کی تیاری کرنی چاہیے۔ مسلمانوں میں اب وہ دم نہیں رہا۔
پہلے بیان ہو چکا ہے کہ نہار الرجال بن افوا وہ شخص تھا جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے تلے بیٹھ کر قرآن پڑھا اور مذہب پر عبور حاصل کیا تھا اور اسے مبلغ بنا کر مسلمہ کے علاقے میں بھیجا گیا تھا، مگر اس پر مسلمہ کا جادو چل گیا۔ اس نے مسلمہ کی نبوت کا پرچار شروع کر دیا۔ آیات قرآنی کو توڑ موڑ کر اس نے ان لوگوں کو بھی مسلمہ کا پیروکار بنا دیا جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ مسلمہ نے اسے اپنا معتمد خاص بنا لیا تھا۔ یہ شراب اور نسوانی حسن کا جادو تھا۔ خود مسلمہ جس کی شکل و صورت مکروا سی تھی اور قد ٹھکنا تھا، عورتوں میں زیادہ مقبول تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے اس میں ایک مخصوص کشش تھی۔ سجا جیسی عورت جو کلو پتھرا کی طرح جنگی قوت لے کر مسلمہ کو تہ تیک کرنے آئی، صرف ایک ملاقات میں اس کی بیوی بن گئی تھی۔ یہ مسلمہ کی جسمانی طاقت اور مقناطیسیت تھی۔ اب تو وہ بہت بڑی جنگی طاقت بن گیا تھا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسپا کر کے اس کے اپنے اور اس کے لشکر کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ وہ اب مدینہ پر چڑھائی کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ دربار میں بیٹھا نہار الرجال سے کہہ رہا تھا کہ مدینہ کی طرف کوچ کی تیاری کرنی چاہیے۔ نہار الرجال کچھ کہنے بھی نہیں پایا تھا کہ مسلمہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک جاسوس آیا ہے۔ مسلمہ نے اسے فوراً بلا لیا۔ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، جاسوس نے کہا۔